अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं दाता साहब हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मज़ार अक़दस पे कदम बोशी करके हाज़िरी दे के निकला ही था तो हमारे एक बड़े पुराने मोहसिन मोहतरम मुज़फ़्फ़र अलीम साहब का मैसेज मुझे मिला कि ऐसा कोई तरीक़ा हुजूर दाता गंज बख्श अली हुजवेरी क़ुद्दुस सिर्रुहुल अज़ीज़ से फ़्यूज़ व बरक़ात लेने का क्या। मैंने चाहा ये बात हम सब के इल्म में आ जाए, क्योंकि माह मीलाद जश्न मीलाद का मुबारक महीना है। हर तरफ तैयारियां हैं, फ्लैक्स लगे हैं, बैनर लगे हैं, ज़रा मुलाज़ा कर लें। मैं इस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज के पास से गुजर रहा हूँ और हाज़िरी दे के आप हजरात के साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। अल्लाह करे मेरी बात आपको सही तरीके से मालूम हो जाए, समझ आ जाए। आज माह रबीउल अव्वल की 10 तारीख पाकिस्तान मदीनतुल मुनव्वरा में हम्माद सुल्तानुल कादरी ने मुझे बताया कि रात को ताजदार कायनात की बारगाह मुक़द्दसा में वो हाज़िरी दे चुके और हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के निगाह मुक़द्दसा में उन्होंने शब मीलाद गुजारी है और रहमत मुस्तफ़ा की खैरात पाई। पाकिस्तान और वहाँ में 1-2 दिन का फ़र्क बन जाता है, लिहाजा हमारे पाकिस्तानी हजरात क्योंकि जब हाज़िरी हरमैन शरीफैन में जाते हैं तो बड़ी ये बदनज़मी, हुल्लड़बाजी, आदाब बारगाह नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बालाए ताक रखते हैं। मुझे मालूम है कि वहाँ पे बड़े बड़े पाकिस्तान के मारूफ नात खान हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों की तरफ बाहर को रुख जमा हो जाते हैं और बावाज बुलंद दरूद व सलाम पढ़ते हैं। आइम्मा ने, मुहद्दिसीन ने यहाँ तक मना किया है कि हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सरापा अदब बन के जाएं, वो दिल की धड़कन को भी सुन लेते हैं। लिहाजा अदब के लिए औलिया और आफा की मोहब्बत का तरीका आजमाया जाए तो हुजूर की बारगाह से खैरात भी मिलती है, तवज्जुहात भी मिलती हैं, इनायात भी मिलती हैं और आका की करम नवाजियाँ जारी भी रहती हैं। अब मोहतरम मुज़फ़्फ़र अलीम साहिब जो लाहौर में रहते हैं, बड़े अरसा के बाद उन्होंने ये सवाल पूछा। मुझे मालूम नहीं कि इस वक्त आपको आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है, मगर मेरी कोशिश है कि जैसी भी मेरी तबीयत है मैं आपको बावाज़ बुलंद इस बात को समझा दूँ। औलिया और आफा जिंदा हों या विसाल पा जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ों की बारगाह में जाने के लिए इस बात का हुक्म दिया कि अपने परों को, अकीदत के परों को, जो बड़े हैं वो बड़े किसी भी लिहाज से, इल्म से हों, तकवा से हों, ज़ुहद व वरा से हों, सरापाए आजिज़ी बन के उनकी बारगाह में उनकी खिदमत में हाजिर हुआ जा। और आका ये दो जहां अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस मुकाम पर अल्लाह के नेक बंदे की सिर्फ याद या जिक्र कर लिया जाए, यानी अल्लाह वालों का जिस मुकाम पर सिर्फ जिक्र कर लिया जाए, उनकी याद कर लेने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आती है और वहाँ याद करने वालों पर रहमतों का नुज़ूल होता।
اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ والے کی نہ وہاں قبر ہے، نہ وہاں گھر ہے، نہ وہاں آستانہ ہے، نہ دربار ہے، نہ دفتر ہے۔ بات اللہ والے کی ہو رہی ہے۔ جگہ ایسی ہے جہاں نہ اللہ والا رہتا ہے، نہ اللہ والے کی کوئی قبر ہے، نہ اللہ والے کا کوئی آفس ہے، نہ اللہ والے کا کوئی مرکز ہے، مزار ہے، باہر کا کچھ بھی نہیں۔ صرف اللہ والے کی یاد ہوئی ہے، رحمت الہی نازل ہو رہی ہے۔ تو جس مقام پر اللہ والا رہتا ہوگا وہاں آپ اندازہ کیجئے رحمت الہی کا عالم کیا ہوتا۔ مسلم شریف میں ہے، اب مسلم شریف کے اور باقی احادیث کے الفاظ ہیں زورو قبورا، یہ لفظ سمجھنے والے۔ ارشاد فرمایا کہ قبرستان میں جانا ہو، مومنوں کی قبروں پہ جانا ہو تو قبروں کے لیے نہ جایا کرو بلکہ زیارت کے لیے جایا کرو۔ لفظ زیارت آیا۔ اب زیارت کس کی کرنے جانا؟ زندہ کے لیے بھی آقا نے زیارت کا لفظ استعمال فرمایا، اور جو وفات پا جائے ان کے لیے۔ مثلا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص زندگی میں اپنے والدین کو دیکھتا، اب یہاں لفظ بدلے ہوئے آئیں گے، اور وہ کیا ہے؟ النظر الی والدہ عبادہ، اپنے والد گرامی کو تک لینا، ان کا دیدار کر لینا عبادت۔ نظر ہو زیارت، یہ دونوں ہم معنی ہیں۔ دیکھنے والے کو ظاہر کہتے ہیں، اور زیارت کرنا دیکھنا، دیکھنے کے لیے جانا۔ اچھا، اسی طرح فرمایا کہ جب تم قبرستان جاؤ تو طبرانی میں ہے من زارا، جو زیارت کے لیے جائے۔ اور زیارت کس کی؟ فرمایا قبرہ۔ تو اب قبر کا لفظ بولا جا رہا ہے اور ساتھ لفظ زیارت بولا جا رہا ہے۔ فرمایا من زارا قبرہ، جس نے زیارت کی اور قبر کی زیارت کی۔ ابویہ، اپنے والد کی قبر ہو یا والدہ کی قبر ہو، او احدہما، یا دو میں سے کسی ایک کی، غفر لہ ما تقدم، اللہ پاک اسے ماں اور باپ والدین کی قبروں کی زیارت کے صدقے میں سب گناہوں کو معاف کر دیتا۔ آپ اندازہ کیجئے، فقط ماں اور باپ کی قبر دیکھ لینے کا صدقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا۔ علامہ ابن تیمیہ بڑا معروف محدث ہے، مورخ ہے، مفسر ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی، اور اس نے لکھا ہے اس میں آقا دو جہاں علیہ السلام کی قبر کے بارے میں، اولیاء کی قبروں کے بارے میں، کہ اگر کوئی شخص اپنے مومن بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جائے تو وہ یہ جان لے کہ من زار اخا ہو، جو اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور وہاں جا کے سلام کرتا، تو اللہ تبارک و تعالی اس قبر والے کو حکم فرماتا ہے کہ تیرا ایک جاننے والا زائر تیری قبر پہ کھڑے ہو کے تجھے سلام کر رہا ہے۔ کانا یعرفہ فی الدنیا، لیکن وہ لکھتے ہیں کہ آقا نے فرمایا زیارت کرنے والا اس میت کا، اس قبر والے کا عزیز ہو، دوست ہو، جاننے والا، کانا یعرف، اس کو جاننے والا، تو قبر والا اس زندہ کو زیارت کر لینے کے بعد اس زندہ کے سلام کا جواب دیتا۔ عام مومن کی قبر، اور جب خاص مومن کی قبر ہوتی تو اس کے درجے الگ ہیں۔ اولیاء فرماتے ہیں، اب اس بات میں اہل ایمان یہودیت میں، عیسائیت میں یہ بات ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب کوئی انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کی وفات کے بعد روح زندہ ہوتی ہے، اور وہ روح بعد والوں کو فیض دیتی ہے، برکات سے، نوازشات سے، عنایات سے وہ روح فیضیاب کرتی۔ اس میں تمام مذاہب جو اللہ کے رسول کو مانتے آئے ہیں وہ مانتے ہیں کہ وفات پانے والے کی روح زندہ ہو جاتی ہے، فیض دیتی۔ فیض آگے حسب حال ہے، جتنی روح پرہیزگار ہوتی، اب یہ جتنی تقوی والی پرہیزگار ہے یہ صرف اہل اسلام میں، ان میں تو نہیں، لیکن مانتے وہ بھی ہیں کہ مردہ کی روح
آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، اور اس سے ملاقات پاسبل ہے اور اس سے فیض و برکات لیے جاتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی 1100 ہجری میں آئے۔ یہ تمام مسالک کے مسلمہ امام۔ آپ نے القول الجمیل لکھی، آپ نے حماعت لکھی، اسی طریقے سے آپ نے تنبیہات لکھی۔ آپ نے اہل قبور سے فیض لینے کا پورا باب لکھا، اور آپ کا یہ عالم تھا حضرت شاہ ولی اللہ کا۔ کیا فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ میرے جد امجد حضرت شاہ خواجہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چلا رہا ہے کہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں ان سے فیض و برکات لینا یہ حق ہے، قرآن اور سنت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بات یہ ثابت شدہ ہے، مانی جا سکتی۔ اس پر انہوں نے پھر طریقہ لکھا۔ اسی طرح شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے لکھا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا، شاہ ولی اللہ نے لکھا، شاہ عبد الرحیم نے لکھا، پھر حضرت سخی سلطان باہو نور اللہ مرکزہ نے لکھا، پھر اسی طریقے سے حضرت سائیں توکل شاہ صاحب نے بھی لکھا۔ یعنی یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو 400-500 سال پہلے گزرے۔ اسی طریقے سے وہ اولیاء اور عرفاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانہ حیات کے واقعات کو ان کو جمع کیا۔ ایک کتاب آئی ہے، کوئی علامہ صاحب ہیں برکات صاحب، انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام ہے وہ جو مر کے زندہ ہوئے، یعنی جن کی وفات ہو گئی تھی، ان کی اٹل موت آ چکی تھی، مگر وفات کے بعد ان کو لے کے جانے لگے، جب وہ قبر میں تھے تو اللہ پاک نے کسی نہ کسی سبب سے ان کو نہ صرف زندہ کیا بلکہ انہوں نے زندہ رہ کر شادیاں کی، بچے ہوئے، عمر گزاری، پھر دوبارہ ان کی وفات ہوئی۔ اس باب میں وہ لکھتے ہیں کہ جو وفات پا جاتا ہے وہ زندہ کو فیض دیتا ہے، توجہ دیتا۔ امام غزالی قدس سرہ العزیز نے اس واقعات کو جمع کیا ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح امام شارانی نے اس پر کتاب لکھی ہے، اسی طریقے سے حضرت عبدالعزیز دباغ نے لکھا، اور امام حنبل کے بارے میں لکھا گیا، مولا روم کے بارے میں لکھا گیا، اور امام شارانی نے بڑے بڑے اولیاء کی قبور کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی قبور سے نہ صرف فیض ملتا ہے بلکہ چلتا پھرتا فیض نظر بھی آتا تھا۔ آج کل کیونکہ فیض اس لیے بند ہو گیا، فیض لینے والوں کے پاس مقناطیس ہی نہیں ہے۔ جب مقناطیس نہیں ہے تو فیض کیسے ملے؟ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے FA BA MA کرنے والے آپ بوٹیوں پہ گزارا کر رہے ہیں، اور اصل FA BA MA والے یا BS والے وہ ذوق والے نہیں رہے تو پڑھانے والے کیا پڑھائیں؟ اب فیض کی پھر شکلیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ قبر پہ جاتے ہیں، کوئی چیز پڑھتے ہیں، تو یہ یاد رکھ لیں، یہ بات کل ائمہ نے اپنے اپنے انداز میں اور بالخصوص اولیاء نے لکھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی بڑی مقدس معطر روح سے مستفید ہوتا ہے، ان کا دیدار کرتا ہے، تو اس کے دیدار کے وقت خوشبو بڑی آتی ہے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ، یعنی جب ظاہری حالت میں وہ آئے تو اس کی روح جب آتی ہے، مثلا نبی کی روح ہے تو بہت زیادہ خوشبو آتی ہے۔ یہ بہت واضح نشانی ہے کہ کوئی شخصیت تشریف لائی ہے اور اس نے اپنے ماننے والوں کو فیض و برکات سے نوازا۔ دوسری بات یہ کہ اولیاء، عرفاء، صلحاء، والدین، اعزاء و اقرباء یہ ملتے ہیں، اگر ان کی زندگی میں روح اللہ کی محبت والی، پیار والی، عشق والی، رغبت والی، قربت والی ہو، ذکر الہی، محبت الہی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری ہو، اللہ پاک ان کو موقع عطا کرتا ہے وہ اپنے پچھلے عزیز و اقارب کو ملنے جائیں تو کوئی نہ کوئی نشانی وہ دے دیتے ہیں۔ پہلی نشانی جو ان کو ملتی ہے وہ خواب کی شکل، خواب آتے ہیں اور وہ اس طرح واضح ہوتے ہیں کہ رات کو خواب آیا، صبح وہی واقعہ ہوا، اس سے حوصلہ ملتا ہے کہ میرا خواب سچا۔ آقا دو جہاں علیہ السلام جب خواب میں دیدار کرتے ہیں تو حضور کا خواب حق ہے، ہر شک سے پاک۔ اب آ جائیں اولیاء کے پاس فیض کیسے ملے۔ ایک تو میں نے طریقہ بتا دیا، خوشبوات۔ ایک یہ کہ قبر لرزتی ہے، کانپتی ہے،
دوسرا یہ کہ آپ قبر کے پاس ہیں، آپ کو خوشبو کے جھونکے بڑے آئیں گے، بہت زیادہ جھونکے آئیں گے۔ اسی طریقے سے اب ذرا مسجد بھی دیکھتے جائیے، جھونکے آئیں گے، ان جھونکے سے ظاہر کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت روح میرے قریب آ رہی ہے اور میں دیدار کے لیے تیار ہو جاؤں، تاکہ میرے دیدار سے میرا مقصود بھی حاصل ہو جائے اور روح مبارکہ اس کی حضوری بھی میرے دیدار کے لیے، میرے اوپر نوازشات کے لیے ایک بہانہ بن جائے۔ یہ بات یاد رکھ لے، ضروری نہیں کہ بندے کو ظاہری آنکھ سے روح نظر آئے۔ یہ حال ہوتا ہے، اب ایک بندہ وہ ظاہری آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، ادھر جانا، اس کے لیے ضروری نہیں بلکہ اس کو مخفی کر دیا جاتا ہے کہ بندہ ڈر نہ جائے۔ جس کو جیسا فیض دیا جانا ہے اللہ پاک ظاہر کے لیے ویسا کرتا ہوں۔ یہ واقعات کل اولیاء نے اس کا باب باندھا، اور باب کس بات سے باندھا؟ تزکیے سے، کہ جب بندے کا دل صاف ہو جاتا ہے، تربیت سے مزکہ ہو جاتا، مصفہ ہو جاتا ہے، اس کو ظاہری آنکھ سے وہ مخلوق، وہ ارواح نظر آتی ہیں جو ظاہری آنکھ سے اس کو نظر نہیں آتی۔ کیوں؟ اس کی آنکھ کے اندر وہ طاقت آ جاتی ہے، وہ ارواح سے فیض لیتی۔ بسا اوقات اس بندے کو ظاہری آنکھ سے وہ نظر نہیں آتی بلکہ خواب میں آ جاتی، خواب میں اس کا کام مکمل کر دیا جاتا ہے، آنے والی روح بتا دیتی کہ آپ میرے پاس آئے تھے، میں نے آپ کی بات سنی، آپ کا کام ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بعض اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر مزار پر آپ کو اس طرح فیض نہ ملے، گھر میں مل جاتا، خواب میں زیارت ہو جاتی، آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا، آپ کی بات مکمل ہو جاتی۔ اب مزار پہ جب آپ جاتے اس کے طریقے ہیں، سب سے پہلے یہ کہ 2 نفل ادا کیے جائیں، اس کے بعد سورہ ملک، سورہ یاسین اور کوئی اور سورت پڑھ لی جائے، سورہ مزمل۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ اتنی مضبوط ہو کہ آپ نہ موبائل یوز کریں، نہ دائیں بائیں دیکھیں، آپ کی پوری توجہ مزار پر ہو، اور خیالات، تخیلات میں ان کا تصور باندھیں، ان کے حسن و جمال کا تصور باندھیں کہ وہ کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے مزکہ، مصفہ، منزہ ہوں گے، یہ تصور آپ نے باندھا۔ کرتے کرتے اس کے بعد پھر کچھ ذکر ہوتے ہیں، وہ ذکر کرتے کرتے آپ کو ایک محبوبیت ملتی ہے، ایک تازگی ملتی، طبیعت کے اندر مستی آ جاتی، مستی آنے کی دیر ہوتی، پھر آپ کو ایک غنودگی سے آتی، اس غنودگی میں 2 میں سے ایک چیز نظر آئے گی، یا تو آپ کا کام ہو جائے گا، وہ خوشخبری بتا دی جائے گی، یا آپ کو وہ صاحب حال، مست حال بزرگ نظر آ جائیں گے اور ان کا دیدار ہو جائے گا، آپ کا کام مکمل ہو جائے گا۔ اس کے لیے بس اتنا ضروری ہے کہ یہ پریکٹس کرتے جائیں، آپ مراقبہ کی تیاری کرتے جائیں، تو اس حال میں آپ پہنچ جائیں کہ پھر آپ گھر میں بھی کیوں نہ ہوں، بند کمرے میں بھی اولیاء کی زیارت ہو جائے۔ انشاءاللہ اس پر محترم مظفر علیم صاحب کی تفصیل سے میں نے ابھی بات نہیں کی، میں کچھ حصہ میں راستے میں ہوں، کالونی میں پہنچا ہوں، اور میں انشاءاللہ تفصیل سے ان کو بقیہ حصہ بیان کر دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔